सत्ताईस अक्टूबर यौम स्याह के मुनासबत से पेश किया जा रहा है ये खुसूसी प्रोग्राम कश्मीर मंसबनामा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशरियाती राबते पर। सामीन, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स हैं मलिक साजिद हुसैन और इनाम अहमद सोमरो, और प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। सामीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस अगले मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मकबूजा कश्मीर में ज़राए अबलाग पर पाबंदियाँ, सहाफ़ियों को किस तरह से ज़दकोब किया गया, सहाफ़त पर किस तरह से कदगने लगाई गई, किस तरह से सहाफ़ियों को पाबंदे सलासुल किया गया, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर साथ ही साथ कि बैनुल अक़वामी क़वानीन इस तनाज़ुर में क्या कहते हैं और किस तरह से जो है वो इन क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारे और बड़ी ताकतों का इस सिलसिले में क्या किरदार है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर आप गहरी निगाह रखते हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम शेख अब्दुल मतीन साहब, आप मारूफ हुर्रियत रहनुमा हैं। कश्मीर के हवाले से आपकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आज बिलाशुबा इस अहम दिन पर हम जो हुर्रियत क़यादत है उसके हर रहनुमा के लिए जो वो खराज तहसीन पेश करते हैं, और उन तमाम शहीदों के लिए हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस बड़े मिशन के लिए, एक बड़े कॉज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं। अब्दुल मतीन साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको स्टूडियोज़ में, और सवाल आपसे पहला जो है वो ये करना चाहूँगा 27 अक्टूबर के हवाले से कि सहाफ़त पर कदगने, ज़राए अबलाग पर पाबंदियाँ, बैनुल अक़वामी क़वानीन कुछ और कहते हैं लेकिन भारत को पूछने वाला कोई नहीं। किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि कम से कम जो सहाफ़ती पाबंदियाँ, जो सहाफ़ती कदगने हैं, उनका सद्दबाब किया जा सके? देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 5 अगस्त 2019 का इक़दाम उठाया गया है और ये आर्टिकल्स को 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया है, उससे पहले भारत ने वहाँ पे कदगने लगाई है। एक कदगन जो है वो इंटरनेट के हवाले से है। यानी आजकल की दुनिया में जहाँ ग्लोबल विलेज अब बना है, तो इंटरनेट कितनी इफ़ादत रखती है वो हम सबको मालूम है, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी 8 महीने से ज़्यादा इंटरनेट पे पाबंदी थी। ये तो हो गया ज़राए इब्लाग के हवाले से। फिर आप देख लीजिए जो वहाँ की ये जो साफ़ी बरादरी है, वो यानी आप देख लीजिए जो वहाँ का ऑफिस है, जो सहाफ़त का ऑफिस है, तो उस हवाले से आप देख लीजिए वो जो दफ्तर है उस पे भी ताला लगाया गया है। यानी इस वक्त अगर हम देखेंगे जो भी अखबारात वहाँ पे शाया होते हैं उसमें आप हुर्रियत के हवाले से, आज़ादी के हवाले से कोई खबर दे ही नहीं सकते हैं। यानी ऑल जो है वो कंट्रोल्ड है। फिर तीसरी बात अब आप देखेंगे आसिफ सुल्तान साहब जो है, जो कि बहुत बड़े साफ़ी है, वो भी गिरफ्तार है इस वक्त। गुल साहब भी गिरफ्तार है और बाकी जो दीगर साफ़ी है वो भी गिरफ्तार है। अब आप देख लीजिए ह्यूमन राइट्स यानी एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो है बहुत मशहूर है, खुर्रम परवेज़ साहब। यानी खुर्रम परवेज़ साहब के हवाले से है कि जो दुनिया की 100 शख्सियात जो है, बाअसर शख्सियात जिसको कहते हैं, उनमें से वो भी एक है, और जिसको इनाम भी इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया है। उसकी क्या गलती थी, उसका क्या खता था? कोई खता नहीं था। उसको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो वही चीज़ अपनी रिपोर्ट्स में लिख रहे थे जो मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल होती है। तो हम समझते हैं कि कश्मीरी जो यानी दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं इस वक्त भारत की तरफ से, एक जो दहशतगर्दी जो है वो मीडिया दहशतगर्दी भी है। यानी हर तरह से जो है कदगने हैं मीडिया पे, हर लिहाज से कदगने हैं। तो लेकिन कुदरती बात है जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, गर्च पूरा उस तरह मतलब जो एट्रोसिटीज़ है मंजर आम पे नहीं आती है, लेकिन आजकल के ज़माने में कोई चीज़ आप
زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انڈیا کی جو ہم ریاستی دہشت گردی بھی فیس کرتے ہیں, عدلیہ کی دہشت گردی بھی فیس کرتے ہیں, یعنی اقتصادی دہشت گردی بھی فیس کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم میڈیا کی دہشت گردی بھی جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. رائٹ. ڈاکٹر ویسمن وسیع صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اسی موضوع پر گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاؤں گا. سر, یو آر دا رائٹ موسٹ پرسنالٹی کہ جن سے یہ سوال کیا جانا چاہیے, اور اس سے پہلے بھی جب بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہم نے اس موضوع پر گفتگو ضرور کی, لیکن اب چونکہ خصوصاً اس موضوع کو چنا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ پر جو پابندیاں ہیں, شیخ صاحب نے وہاں پر جو ہے صحافت کے حوالے سے, اخبارات کے حوالے سے, رسائل و جرائد کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے, ریڈیو ٹرانسمیشنز کے حوالے سے بات چیت کی ہے. سر, وہاں پہ بھارت جو استبداد اور جبر کر رہا ہے سو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی بھارت کا انفلوئنس ہے. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انسٹا اٹھا کے دیکھ لیں, اور کچھ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں پر فلسطین کے حوالے سے بات ہوگی, جہاں پر کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی, جہاں پر وائلیشن اگینسٹ مسلم ورلڈ ہوگی, وہاں پر جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیک بھی ہوتے ہیں, تھریٹس بھی ملتے ہیں, وارننگز بھی آتی ہیں. تو سر, مسلم ورلڈ کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں تو سوشل میڈیا ایک بڑا ٹول جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے انفارمیشن کے لیے. جی بالکل, آپ نے بالکل بجا یہ بات فرمائی ہے, اور اس سے پہلے شیخ متین صاحب نے بھی بڑا کمپریہنسولی یہ ڈسکس کیا کہ وہاں پر جو میڈیا پر, ذرائع ابلاغ پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں پر گراؤنڈ سچویشن, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی سچویشن وہاں کبھی بھی کوئی آئیڈیل نہیں رہی ہے, لیکن وہاں پر کچھ اخبارات جیسے ہوتے تھے, جیسے اگر میں نام لوں گریٹر کشمیر کا, یا رائزنگ کشمیر کا, یا کشمیر ٹائمز کا, اس طرح کے اخبارات تھے کہ جن سے ہمیں وہاں کی جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی وہ سمجھنے میں کافی حد تک جو ہے وہ مدد ملتی تھی. لیکن خاص طور سے 5 اگست 2019 کے بعد سے اس کے اوپر بالکل کٹ ڈاؤن ہوا, اور ایسی پابندی ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو ایسے سورسز سے, مین اسٹریم سورسز سے جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. اور جیسے انہوں نے گفتگو میں بھی یہ بات کی کہ چونکہ انٹرنیٹ کا یہ دور ہے, اور اس میں کسی نہ کسی مین سے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہوتی ہے, لیکن وہ پابندی جو ہے, جو کربز ہیں میڈیا کے اوپر, وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اور اس ڈسینٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا نے اسٹائفل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ بات جو ہے وہ آگے نہ پہنچ سکے. لیکن میں یہ آپ کو یہاں بتاؤں, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ آلٹرنیٹ جو میڈیا ہے وہ موجود ہے, اور اس آلٹرنیٹ میڈیا میں بھی اس کے اوپر بھی جو قدغنیں ہیں, جب بھی کوئی, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ برہان وانی کی شہادت ہوئی, تو برہان وانی کی پکچر جب سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی تھی تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کو پہلے وارن کیا جاتا تھا, اور بعد میں وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے جاتے تھے. اسی طرح آپ بہت ساری ایسی جو پوسٹ ہوتی ہیں جو مطلب کشمیر کے حوالے سے کی جائیں, تو اس میں اس چیز کا جو ہے وہ خدشہ, تو اس کا بھی ایک مطلب ایک کانٹیکسٹ یہی ہے کہ شاید یہ آلٹرنیٹ میڈیا کے جو چلانے والے ہیں وہ بھی شاید جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کے جو آگے ٹولز ہیں ان کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں. اس سارے سچویشن میں اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ہمیں بڑا انٹیلیجنٹلی, بڑا ٹیکٹفلی کشمیریوں کو, اور بڑا کریٹیولی جو ہے وہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے کریٹیو آرٹ سے, اپنے کریٹیو ایکسپریشن سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پروپیگیٹ کریں, دنیا کے سامنے ڈسیمینیٹ کریں, اور خاص طور پر وہ کشمیر کا وہ نوجوان یا کشمیر کا وہ اسٹوڈنٹ یا وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں رہتا, جو آزاد کشمیر میں رہتا ہے, جس کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, جس کا تعلق جو ہے وہ کشمیری ڈائسپورا سے ہے, پاکستانی جو لوگ جو مین اسٹریم مین لینڈ پاکستان میں رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے وہ کشمیر کی وائس کو, کشمیر کی جو ایگنی ہے اور کشمیر کے اندر جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ بتائے, تاکہ دنیا سینسٹائز ہو اس حوالے سے اور اپنا جو ہے وہ رول پلے کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہ بھی بڑی خوشائن سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک کریٹیو ریزسٹنس لٹریچر وہاں پر پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ فکشن میں بھی ہو رہا ہے, وہ شاعری میں بھی ہو رہا ہے,
اور وہ شارٹ سٹوری میں بھی ہو رہا ہے, وہ پریزن میموائر کی صورت میں بھی ہو رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصے میں جو ہی اگر یہ ایسی پابندیاں ہٹتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انفارمیشن کا اور ایک ایسے لٹریچر کا ایک ایکسپلوسو آپ کو نظر آئے گا جی کہ ایسی جو لٹریچر ہے, جو مزاحمتی لٹریچر ہے جو آپ کو نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزاحمتی لٹریچر وہ زیادہ پروڈیوس بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے کی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ کشمیر کی کہانی کشمیر کی زبانی ہے. جی جب تک کہ ایک کشمیری خود اپنی کہانی نہیں سنائے گا, جب تک ایک وکٹم دنیا کو کہانی اس طرح نہیں سنائے گا, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہیومن اینگل ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک کہانی اسی وکٹم کی زبانی جو ہے وہ نہ سنی جائے. تو میں آگے فیوچر میں بڑا پوٹینشیل دیکھتا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے, اور یہ کہانی ایڈیم آف دا ڈے میں سنائی جا رہی ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی کے بائرز, اس کہانی کے ٹیکرز, اس کہانی کو توجہ دینے والے دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی کانسٹیٹوئنسیز میں, بہت سے کوارٹرز میں یہ کہانی جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ حاصل کرے گی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات چیت کی ہے, لیکن چونکہ درس و تدریس سے بھی آپ وابستہ ہیں, محقق بھی ہیں اور صورتحال کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں. سر, نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارا مستقبل ہیں, انہوں نے ان معاملات کو آگے جا کے سنبھالنا ہے. سو یہ ٹیکٹکس جو ہے ان کی لرننگ کے حوالے سے, ان کی اویئرنیس کے حوالے سے نوجوانوں کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ دیز آر دا بگ چیلنجز اینڈ وی ہیو کلیکٹیولی ٹو فیس دس, تو کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے اندر 65% جو پاپولیشن کی جو کمپوزیشن ہے جی وہ یوتھ پر مشتمل ہے. یہ ایک ہمارا ایک ایسٹ ہے, اور اس یوتھ کو ہمیں اکوپ کرنا چاہیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ٹولز ہیں ان کی اویئرنیس, اور وہ لرن کریں تاکہ وہ ان ٹولز کو اپنے جو نیشنل کازز ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکیں. جو نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, ایون سکولز کے اندر پڑھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک انسٹیٹیوشنل وے میں اس ایشو کی اویئرنیس دینی چاہیے اور ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ وہ اس نیشنل کاز کے حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کریں. چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید اس کی جو ریچ ہوتی تھی, کسی بھی بات اگر وہ چھپتی بھی ہے یا بات کسی جگہ پہ وہ نشر بھی ہوتی ہے تو وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی, لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کی جو ریچ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ان ٹول سے اویئرنیس کی جائے اور ان کو اس ایشو کی نوانسز سے, اس ایشو کی حرکیات سے, اور اس ایشو کے ڈفرینٹ پہلو سے اگر آگاہ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو گلوبل کانشنس ہے یا گلوبل کمیونٹی ہے اور یا گلوبل انٹیلیجنسی ہے, اس کے اندر وہ اپنا ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ ان کو اس ایشو کے حوالے سے جو ہماری ایک ٹریڈیشنل اور ایک کنونشنل اور ایک بالکل جس کو آپ کہیں کہ ایک روایتی جو ایک انداز ہے, اس کے بجائے ہمیں اس کو ایک ایسے انداز سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ تاکہ وہ ایک انوویٹیو انداز سے دنیا کے سامنے اس کو رکھیں. جیسے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کریٹیو آرٹ یا کریٹیو لٹریچر وہاں پروڈیوس ہو رہا ہے, تو وہ ویب سائٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹریز کو بنا سکتے ہیں, وہ فلمز کو بنا سکتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے اور ان کے اندر ایک کمٹمنٹ بھی ہے. صرف ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس نیشنل کاز کے اندر ان کا رول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم حاصل کریں اور وہ رول جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ اور ڈیسائسو رول پلے کریں. رائٹ. بہت اچھا آپ نے ایلیبریٹ کیا ہے. شیخ صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور کچھ حقائق بھی اس پروگرام کے توسط سے اپنے سامعین کے ساتھ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ معروف جریدے نے بھارت میں صحافتی آزادی کی سنگین صورتحال پہ بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. DW کے مطابق بھارت میں صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا جو استعمال ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے, اور ان رپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس اب تک 25 سے زائد صحافیوں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے. نیوز کلک کے بانی پربیر کائست اور امیر چکرورتی بھارتی پولیس نے ان کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے. فری سپیچ کلیکٹیو کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے اب تک 16 صحافیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں جیل بھیجا جا چکا ہے.
صحافت کے حوالے سے کچھ عالمی قوانین بھی ہیں, کچھ اخلاقی اصول بھی ہیں, لیکن ان کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں صحافی اور صحافت جس طرح کے حالات فیس کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر انڈیا میں داخلی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جو بھی حقائق دکھانے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے, مودی حکومت جو ہے ان پہ وہی روایتی جبر اور استبداد اور تشدد اور یہی کالے قوانین اور انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کرتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, خوش آئند بات یہ ہے کہ بھارت کی جو جرنلسٹ ہیں ان کا جو فورم ہے انہوں نے اس گودی میڈیا کو بائیکاٹ کیا ہے. یعنی جو وہاں کے سیاستدان بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان چینلوں کو جو ہے کوئی انٹرویو نہیں دیں گے کیونکہ یہ سب جو ہے وہ مینیجڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو سب جو ہے ان کے تحت چلتے ہیں, گودی میڈیا کے تحت. تو جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے اس حوالے سے باتیں بھی کی ہے کہ کس طرح میڈیا پہ وہاں پہ قدغنی لگائی جا رہی ہے, کس طرح میڈیا کے, دیکھیں جب آپ ایک صحافی کو جو جس نے سیکھا ہی ہے قلم اٹھانا اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس پہ لکھنا, جب آپ اس پہ لکھنے پہ بھی پابندی کرتے کہ جو بندہ جس نے بھی رپورٹ کی ہے تو دوسرے دن وہ وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے, تیسرے دن اس کو یعنی اس کی لاش ملتی ہے. یہ نہیں, یہ واقعات مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں. یہ یو اے پی اے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے, جی بالکل درست, ہاں یو اے پی کے تحت, یعنی یہ بھی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ بلیک لاز میں جو ہے یعنی یہ انلافل ایکٹیویٹیز اور یہ پریونٹیو ایکٹیویٹی اسی کے تحت ہی وہاں پہ نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ایک ہی دہشت گردی کے شکار نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے آج کے دن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں گے, یہ جو 27 اکتوبر ہے اسی لیے جو کشمیری ہے چاہے وہ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف ہو, پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بھارت کی جو قدغنیں وہاں پہ ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے, چارٹر میں پھر کچھ آرٹیکلز ہیں, ان آرٹیکلز میں لکھا ہے اس میں ایک جو ہے اس پہ وہ ہے فریڈم آف جو ہے پریس, جو ہے فریڈم آف میڈیا جو ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو آرٹیکلز ہے, بلکہ نہ صرف میڈیا کی میں بات کروں گا, جو باقی بھی آرٹیکلز ہے کہ کس طرح انسانیت کو بچانا ہے, کس طرح یہ جو لوگوں کو بچانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں میرے مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے آرٹیکلز ہیں وہ وائلیٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں. یعنی ایک ہی طرح کا آرٹیکل وہاں پہ وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو بھارت ہے اس کی دہشت گردی جو ہے وہ ہر لحاظ سے عروج پہ ہے. اور جو ہم کشمیری کہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے کہ یہ عالمی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو ان کی اپنی کارستانی ہے. تو اس لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان صحافیوں کو جو اس کے باوجود بھی قدغنے اور ظلم اور جبر بھی استعمال کرتے لیکن پھر بھی وہ اپنے قلم کو اور اپنے زبان کو چلاتے ہیں. رائٹ. سامعین, موضوع کوئی بھی ہو گفتگو پہ عبور رکھتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے, گاہے گاہے آپ ہمارے پروگرامز میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. یقیناً میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عابد حسین عباسی صاحب کی. سر السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز. سر, آج کے اس موضوع پر جو پروگرام ہم جس کا انعقاد کر رہے ہیں, اس پہ آپ سے سوال جو بنیادی ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا. مختلف موضوعات پہ مختلف ڈائریکشنز میں بہت سارے سوالات ماہرین کے ساتھ ہوئے, آج کے پینلسٹ کے ساتھ ہوئے. سر, آپ کے ساتھ جو ایک سوال ہے وہ اتنا طویل بھی ہے, اتنا تاریخی بھی ہے اور ہر وقت کی ضرورت بھی رہا ہے کہ مسلم جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کی بات فلسطین کی بات کر لیں, غزہ کی بات کر لیں, لیبیا کی بات کر لیں, افغانستان کی بات کریں, عراق کی بات کریں, کہاں کہاں مسلمانوں پر اس ظلم و جبر کے نشتر نہیں چلائے گئے ہیں, کہاں کہاں وسائل ہتھیانے کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی ہیں, کہاں کہاں اقوام متحدہ نے جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر ہم کہیں سے لیگ کر رہے ہیں تو وہ یونٹی ہے, وہ اتحاد ہے. سر, ریزنز کیا ہیں کہ ہم مسلسل روبہ زوال بھی ہیں
परेशान भी हैं, उस जबर और उस जो है वो इस्तबदाद का शिकार भी हैं इन तागूती ताकतों की जानिब से, जिस पे हम आज मातम कना हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत हमें नसीब नहीं होती। क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया अमल साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। और यकीनन आज इस सूरत हाल का मुस्लिम उम्मा को जो चैलेंज दरपेश है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो एक तो इत्तेहाद का ना होना है, और जो आपस में बाहमी रवाबत का ना होना है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान दुनिया ने जो मॉडर्न टूल्स हैं, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी अबूर हासिल नहीं किया। फॉर्मली तो रस्मी तौर पर तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और उसमें मुसलमान दुनिया की मेजॉरिटी जो है वो बैठी हुई है, लेकिन उनके मफादात जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली साम्राज्य के साथ भी हैं, उन मंडियों के साथ भी हैं। जैसे हम बारहा ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान को एक मंडी के तौर पे देखा जाता है, वहाँ पे आलमी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो अपना माल फरोख्त करता है, इसलिए वो उन मजालम के ऊपर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। एक तरफ हम देखते हैं कि बड़ा हमें जो है वो तहजीब के सबक सिखाए जाते हैं कि कहीं कोई जानवर तकलीफ में हो तो उस पर वेस्ट जो है वो बोलता है, लेकिन लिटरली फॉर द लास्ट 75 ईयर्स कश्मीरी एक जेल में रह रहे हैं, एक ऐसी सूरत हाल में रह रहे हैं जो प्लानट के ऊपर इससे पहले शायद इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और खुदा करे इसके बाद भी इसकी कोई मिसाल ना हो कि एक ताज बरतानिया जब हिंदुस्तान से गया तो वो अपना एक अनफुलफिल्ड एजेंडा यहाँ पे छोड़ के गए। कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, और फिर हम देखते हैं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनकी 18 के करीब ऐसी रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया उस पर खामोश है। हम देखते हैं जब इराक में सूरत हाल होती है, साम्राज्य के इंटरेस्ट होते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद की मंजूरी के बगैर वो वहाँ पे चढ़ दौड़ते हैं और लाखों की तादाद में लोगों को वो मार कर सो कॉल्ड एक अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां लेके आते हैं। लेकिन जब बात हिंदुस्तान के मजालम की होती है, जब कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की बात होती है, तो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया जो है वो खामोशी इख्तियार करती है, अपने मफादात को तरजीह देती है, और इंसानी हकूक की बदतरीन इस पामाली को, जो कश्मीरियों का जेनोसाइड हो रहा है, जो उनका कत्ले आम हो रहा है, उसके ऊपर वो खामोशी इख्तियार करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक साम्राज्य के मजालम तो अपनी जगह, चूंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम बेस ही करता है उस जालमाना सेटअप के ऊपर जो हमें दुनिया भर में नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बड़ा आपका रिजल्ट जो है वो मौका महल के मुताबिक है कि मुसलमान दुनिया का भी उसमें बड़ा बहुत नाइव और बहुत कमज़ोर किरदार है कि वो यूनिटी न होने के बाद, देखिए अरब ममालिक के पास वसाइल हैं, उनकी दुनिया में से है, वो इसी साम्राज्य सिस्टम के अंदर अपनी एक से रखते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल बगल में मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म जो है वो हो रहा है, लेकिन वो मुसलमान दुनिया उसमें कोई रोल ना तो वो प्ले करना चाहती है, वो दानिस्ता तौर पर आंखें बंद करके बैठी हुई है, और ना वो रोल प्ले करना चाहती है, ना वो करने की पोजीशन में है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनके माशी मफादात होते हैं तो बड़ी बदकिस्मती से ये बात हमें कहनी पड़ती है कि वो हिंदुस्तान के साथ भी अपने रिलेशन बनाते हैं, वो और ताऊती कुफ्तों के साथ भी अपने मफादात के रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उनको ये मजलूमियत नजर नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली जो एलिमेंट था, उम्मा का जो कंसेप्ट था, वो वक्त के साथ साथ बहुत कमजोर होता चला गया, और अब हम देखते हैं कि जहां कहीं भी मुसलमानों के मफादात का टकराव होता है साम्राज्य के साथ, तो साम्राज्य वहां पे बर्बरियत करता है, लेकिन मुसलमान दुनिया उसमें कोई रोल प्ले करने से माजूर नजर आती है। जी राइट। डॉक्टर वैस बिन वसी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा और सवाल यह करना चाहूँगा कि बेलगाम सहयोनी फौज की सफाकियत, गजा पर शदीद बमबारी, 24 घंटे में 482 शहादतें, शहदा की मजमूई तादाद 7082, 3000 बच्चे, 1709 खातीन, 391 बुजुर्ग, और अभी तक सहयोनी फौज का फलस्तीनियों पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का मंसूबा बेनकाब हो रहा है। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ कहाँ गए? अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ गई? बड़ी ताकतें कहाँ गईं? और जो अमन की बात करते हैं, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की बात करते हैं, ये सब कुछ तो फिर ख्वाबो ख्याल हो गया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पे, आप फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो फ़लस्तीन के हवाले से जो सूरत हाल है वो इनएक्सप्लिकेबल है। उसको शायद अल्फाज में जितना ट्रॉमा, जितनी ट्रेजेडी और जितनी परसिक्यूशन इंसानों की फ़लस्तीन में अभी हम देख रहे हैं, हकीकतन तो यह है कि वो देख भी नहीं पा रहे। लेकिन आप देखें कि उस कॉन्फ्लिक्ट में जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अभी आप देखें कि यूक्रेन के हवाले से तो पूरा वेस्ट वहाँ पर जमा हो जाता है और पूरा वेस्ट उस जंग को जो है वो लड़ता है,
اور اسی طرح ماضی میں بھی اگر آپ جنگیں دیکھیں جن میں ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ سرو ہوتے ہیں یا جو کنفلکٹ جو ہے وہ ریزالو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، جیسے ساؤتھ سوڈان کا ایشو انہوں نے ریزالو کرنا تھا، جیسے ایسٹ تیمور کا ایشو انہوں نے ریزالو کرنا تھا، جیسے بریکسٹ کا ایشو تھا، یورپی یونین کے ایشوز تھے، اور دنیا کے اندر اور جو ریفرینڈمز ہوئے، اور 20th سینچریز میں دنیا میں جو ممالک آزاد ہوئے، لیکن یہاں جب ان کا جو انٹرسٹ جو ہے وہ سرو نہیں کرتا، پھر 1917 میں انہوں نے بالفور ڈیکلریشن کیا، اور پھر ایک اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ جو ہے وہ عرب پیننسولا کے اندر جو ہے وہ ان کے سینے میں پیوست کی، اور جو وہاں کے جو سیٹلر تھے ان کو جو ہے وہ ڈسپوزیس کیا گیا، ان کو ڈس انفرنچائز کیا گیا، اور ابھی ان کو ہر طرح سے مطلب ناکہ بندی کر کے ان کو جو ہے وہ ایکسٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مظالم بچوں کے حوالے سے وہ ہو رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی کسی بھی جگہ پہ اس کو تکلیف پہنچے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ ویسٹ میں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں پر ننھے معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، اور پورا میڈیا بالخصوص الجزیرہ جیسے اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن پھر یہ آپ کی جو گفتگو سے مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے، پھر یہ مفادات کی منافقت پر مبنی فیصلوں کا جو یہ سلسلہ ہے ہم سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حقیقت ہے، مطلب یہ دنیا کے اندر یہ جو ایک سینیریو جیسے یہ بلڈ ہوا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، اور جب تک ہم آپس میں یونٹی پیدا نہیں کریں گے، اور یونٹی پیدا کر کے ہم جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں ان کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کریں گے، ان کو یوز نہیں کریں گے فار دا لارجر گڈ آف مسلم امہ، تو انفارچونیٹلی ہماری فیٹ جو ہے وہ مختلف نہیں ہوگی۔ مطلب استحصال سے سیکھ لیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سول سرچنگ کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جس پہ ہم لیسنز لیں کہ انف از انف۔ ناؤ جتنا بھی یہ جو مسلم ورلڈ کے جیسے آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن ہے یا باقی فورمز ہیں، ان سب کو ابھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایک سیریمونیل آرگنائزیشن رہیں گے اور فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ یکے بعد دیگرے شکار ہوتے رہیں گے، یا اب جو ہے وہ ایک اسرٹیو رول پلے کریں گے اور ایک جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آج نہ کیا تو شاید یہ کبھی بھی اس کی مزاحمت جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رائٹ، شیخ عبد المتین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ بھارت کی دیگر ممالک میں جو ریشہ دوانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ثابت ہوا ہے۔ قطر کی عدالت کا بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کے لیے سزائے موت کا حکم جاری ہوا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی ایجنسیاں مسلسل مدد فراہم کرتی رہی ہیں۔ سو یہ بھارت اسرائیل جو گٹھ جوڑ ہے اب تو یہ دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا۔ اب تو مسلم امہ جو ہے، مسلم ورلڈ جو ہے وہ بھی اس پر جو وہ سیکھ پا ہے۔ اب تو معاملات جو وہ سمجھ میں آتے جا رہے ہیں، تو معاملات سمجھنا اور ان کو سمجھ کر ان کے اگینسٹ ایک اسٹریٹجی تشکیل دینا یہ بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاف دا بیٹل یو ون ود دا گڈ پلاننگ۔ سو وہ پلاننگ کیا ہونی چاہیے شیخ صاحب، وہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے آپ نے جو واقعہ ابھی بتایا ہے، کیونکہ ہم کشمیری تو کہتے رہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گرد صرف ریاستی دہشت گردی نہیں کرتا بلکہ عالمی لیول پہ بھی دہشت گرد ہے۔